अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम ईरान की एक और कड़ी लेकर शाइस्ता फातिमा दुरानी अपनी पूरी टीम के साथ इस खूबसूरत सी फ़ज़ा में यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं और हमारे साथियों ने मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्टें तैयार की हैं, मुतनव्वे किस्म की, इसलिए कि हमारे नाजरीन की मालूमात में इजाफे का बाइस बने। तो आइए पहली रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। ज़ाबुल के अतराफ के तारीखी आसार। खलीज फार्स के मरजानी साहिल। दाराबाद म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की सैर करेंगे। सूबाई सिस्तान और बलोचिस्तान जैसे बड़े सूबे में बहुत से तारीखी आसार मौजूद हैं। बाज़ तारीखी आसार सदियों के गर्दो गुबार में डूब गए हैं। आइए आपको एक बार फिर जुनूब मशरक़ी ईरान लिए चलते हैं। इस मर्तबा हम लोग शहर ज़ाबुल के अतराफ के इलाके देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कैसे किस किस्म के तारीखी आसार मौजूद हैं। सिस्तान और बलूचिस्तान जैसे बड़े सूबे में तकरीबन 9000 गांव हैं। इन देही इलाकों में हम किले नौ नामी गांव को सबसे मुमताज और ख़ास गांव करार दे सकते हैं। इस गांव की खिदमत ज़माना काजारियत तक पहुंचती है। काबिल ज़िक्र के हालिया ज़लज़ले के बावजूद 2 साल पुराने ईंटों के घरों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। ज़ाबुल से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर किला नौ नामी गांव आबाद है। यहाँ पर एक पुराना किला है जो मतरूक था। वहाँ से लोग आकर किला नौ में बस गए। माजी में हीरमन नदी में तोयानी से इस इलाके के लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना था। इसी वजह से ये गांव बुलंदी पर बसाया गया था ताकि इसके बासी हीरमन की तोयानी से महफूज रह सकें। लेकिन ये बात इस गांव को दूसरे देही इलाकों से मुमताज नहीं करती। किला नौ में जिस खास किस्म की तर्ज तामीर पर इमारतें बनाई गई हैं वो अपनी मिसाल आप है। आप यहाँ की इमारतों की छतों को देखें जो गुम्बदी शक्ल की हैं। इमारतों की दीवारें मोटी हैं जिन पर छतें बनाई गई हैं। इन छतों पर आप विंड चैनलों को देख सकते हैं जिन्हें सिस्तानी लोग कुलक कहते हैं। ये विंड चैनल जो है इनसे 120 दिनों तक चलने वाली हवाएं छन कर इमारत में आती हैं और पूरे घर को ठंडा करती हैं। इनसे घर में खुनकी आ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं काजारिया दौर में इस इलाके पर सरकारी गुमाश्तों की हुकूमत हुआ करती थी जिन्हें फारसी में खान कहा जाता था। आमतौर से गांव में जो सबसे बड़ा खूबसूरत गांव होता था वो खान का घर होता था। किला नौ में दाखिल होते ही जहां इसका दरवाजा है एक खूबसूरत घर और बड़ा घर दिखाई देता है। यकीनन ये किसी आम आदमी का घर नहीं रहा होगा। जी हाँ, ये घर इस गाँव के खान यानी सरकारी गुमाश्ते का घर था। आपको बताते चलें कि किला नौ की दोबारा मरम्मत की जा रही है और इस जगह को सैर व तफरीह के मकाम में बदलने के मंसूबे पर अमल किया जा रहा है। शहर ज़ाबुल में किला नौ से 2 किलोमीटर के फासले पर एक वसी दश्त में पुरअसर तारीखी शहर देखा जा सकता है जिसको दहाने गुलामान के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ ईरान के मशरक़ में हक़ा मनीशियों का वसी तरीन क़लमरो था। उसकी तारीख क़ब्ल मसीह से 4 या 600 बरस कबल जा मिलती है। ये साइट नहायत ही वसी है। इसमें इमारतों के निशानात देखे जा सकते हैं जिनसे मालूम होता है कि ये इलाका हक़ा मनीशियों की हुकूमत में नहायत अहमियत का हामिल था। दहाने गुलामान हक़ा मनीशियों के ज़माने में उनके सूबे दरंगियाना का मरकज़ था। ये भी एहतमाल दिया जा सकता है कि इनका कदीमी नाम दरंगा या जरीन रहा होगा। ये तस्वुर किया जाता है कि आज का नाम यानी दहाने गुलामान इस खत्ते की जोग्राफियाई खुसूसियत की बिना पर रखा गया हो। आमतौर से यही
دیہی علاقے ترقی کر کے شہر کی شکل اختیار کرتے ہیں، لیکن جب ہم دہان غلامان کی طرف دیکھتے ہیں یہ شہر اس قاعدے سے مستثنا دکھائی دیتا ہے۔ جب 1960 میں ہونے والی کھدائیوں کے نیچے سے دہان غلامان کو نکالا گیا جو صدیوں سے مٹی میں دبا ہوا تھا، اس پر ماہرین نے اتفاق کیا ہے کہ یہ ایک تاریخی شہر ہے اور اس کی طرز تعمیر نہایت قابل دید اور مثالی ہے۔ یہ شہر بڑی باریک بینی سے آباد کیا گیا تھا اور اس کو بسانے میں ماہرین نے بے حد محنت کی تھی۔ ماہرین کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ دہان غلامان ایک نقشے کے مطابق بسایا گیا تھا۔ آپ تصور کریں 2500 سال قبل شہر کا نقشہ بنایا گیا تھا۔ کیا یہ بات انسانی تاریخ کے نشو و فراز کو ظاہر کرتی ہے؟ یہاں شہر میں بڑی بڑی عمارتیں جیسے عبادت خانے، رہائشی محلے، سڑکیں، پانیوں کی نالیاں، فوجی محلے، صنعتی مراکز وغیرہ موجود تھے۔ یہ شہر ہخامنشیوں کے دور کا واحد شہر ہے جسے مشرقی ایران پر ایرانی بادشاہ کی حکمرانی ثابت ہوتی ہے۔ اس شہر کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ رہائشی محلے سرکاری اور مذہبی عمارتوں کے پاس آباد کیے گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ایرانی معاشرے میں برابری کے اصول پر عمل کیا جاتا تھا۔ دہان غلامان سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں صرف تعمیر شہر کا پلان ہی استعمال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی دھیان دیا گیا تھا اور شہر کا کوئی حصہ پروگرام سے باہر نہیں بنایا گیا تھا۔ ہیرودوت جو معروف یونانی مورخ ہے، اس نے لکھا ہے کہ تیسری سرزمین جہاں سے ہخامنشی حکومت کو سب سے زیادہ خراج ملتا تھا وہ درنگیانا کی سرزمین تھی، یعنی یہی دہانہ غلامان تھی۔ ہخامنشی حکومت کی خدمت کرنے کی بنا پر کوروش نے انہیں اورگت یعنی خیر اور نیک کام کرنے والوں کا لقب دیا تھا۔ چونکہ سیستان و بلوچستان کے علاقے میں 120 دنوں تک تیز ہوائیں چلتی ہیں اور یہ ہوائیں شمال مغرب سے جنوب مشرق تک چلتی ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر گھروں کے دروازے عمارت کے جنوبی زاویے پر بنائے جاتے ہیں۔ اس شہر میں برج نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک پرامن اور محفوظ علاقہ تھا۔ ماہر آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ ہیرمن ندی کے خشک ہونے کی وجہ سے یہاں سے لوگ کوچ کر گئے۔ آپ تاریخی شہر دہان غلامان کے کسی کونے پر کھڑے ہو کر نیچے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی جھیلیں نظر آئیں گی۔ ان جھیلوں کو چاہ نیما کہا جاتا ہے۔ چانیما جھیلیں قدرتی جھیلیں ہیں اور بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یہ جھیلیں زابل سے 50 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہیں۔ ان جھیلوں سے ہی زاہدان اور زابل کا پانی فراہم ہوتا ہے۔ یہ ایک تفریحی سائٹ بھی ہے جہاں پر بہت سے لوگ سیر کرنے آتے ہیں۔ سیستان و بلوچستان جیسے خشک علاقوں میں پانی نہایت اہمیت رکھتا ہے، لیکن پانی سے لبریز علاقے اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ زابل کی یونیورسٹی کے تعاون سے چانا نیما کے اطراف درخت لگائے گئے ہیں تاکہ گرد و غبار پانی میں نہ مل سکے۔ پانی ایک نہایت ہی گراں بہا نعمت ہے، لیکن افسوس اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ شیما کاظمی، برنامه ایران. ناظرین، دنیا میں بے شمار ساحل ہیں کہ جہاں ریت ہوتی ہے۔ ان ساحلوں پر آپ ننگے پیر ٹہل سکتے ہیں اور سمندر کے کنارے تک جا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ریت کے فرش پر سمندری مرجان بھی دکھائی دے جاتے ہیں اور انہیں دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، اور یہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس رپورٹ میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، مرجان دیکھنے کے لیے آپ کو دور دراز کے سمندر کا سفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مل کر خلیج فارس کے ساحل پر چلتے ہیں۔ کرۂ ارض پر قدرت نے ایسے ان گنت مناظر رکھے ہیں جن کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ان میں ایک منظر ایران کے ساحلوں کا بہشتی منظر ہے۔ بعض ساحلوں تک پہنچنا ناممکن ہے اور کچھ ایسے ساحل ہیں جہاں آپ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔
یہاں پہنچ کر انسان خدا کی خلقت و قدرت پر ایمان لے آتا ہے۔ جزیرہ کش خلیج فارس میں واقع ہے۔ اس کے اطراف پانی گہرا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جو اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس جزیرے کی سیر کرنے کے لیے ہر سال ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں۔ اس جزیرے کے اطراف میں مرجان فراوانی سے پائے جاتے ہیں۔ اس کا رقبہ 90 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس کے ساحل نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ یہاں ہر موسم میں آیا جا سکتا ہے اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ جزیرہ کش کی دیدنی چیزوں میں اس کے ساحل ہیں۔ ان ساحلوں پر آپ کو خاص آرام و سکون ملے گا۔ ساحل پر کھڑے ہو کر آپ موجوں کی آواز سن سکتے ہیں، گویا یہاں پر وقت رک جاتا ہے۔ یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ جزیرے کش کے ساحل دنیا کے محفوظ ترین ساحل ہیں اور یہاں پر سیاحوں کو کوئی خطرہ لاحق نہیں رہتا۔ اس کے اطراف کچھ شارک مچھلیاں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ چھوٹی مچھلیوں کا شکار کر کے اپنی غذائی ضروریات پوری کرتی ہیں، البتہ ساحل پر تیرنے والوں کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کرتی۔ دراصل جزیرہ کش سلسلہ جبال زاگرس کا ہی حصہ ہے اور نمک کا ٹیلا ہے جس نے پانی میں اپنا سر اٹھا کر جزیرے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ جزیرہ کش کے ایکو سسٹم میں سب سے زیادہ اہمیت سمندر کی ہے اور چونکہ یہاں پر مرجان پائے جاتے ہیں اسی وجہ سے اسے مرجانی جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے خط استوا اور اس کے اطراف کے جنگلوں کے بعد مرجان دنیا میں دوسرا سب سے بڑا بائیوم کہلاتا ہے اور اسی وجہ سے 25% آبی حیات اپنی بقا کے لیے مرجان پر منحصر ہوتی ہیں۔ اسی آبی حیات کی انواع اقسام کی وجہ سے مرجان کو اہمیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ جس علاقے میں مرجان ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جزیرے کش کو لے لیں۔ جزیرے کش کے ساحلوں پر ریت کا رنگ بے حد شفاف ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ان ساحلوں پر یہ ریت نہیں ہے بلکہ ریت جیسی چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل مرجان اور سیپیوں کے ریزے ہیں جو دھوپ میں کتنی اچھی طرح چمک رہے ہیں۔ جزیرے کش کے اطراف مرجان کے 27 قسمیں پائی جاتی ہیں جن میں اکثریت 12 سنگھوں کے سینگوں سے شباہت رکھتی ہیں۔ مرجان کا وجود خواہ زندہ ہو یا مردہ اس علاقے کے ایکو سسٹم کی بقا کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مردہ مرجان سمندر سے پیدا ہونے والی فرسودگی کو روکتے ہیں اور موجود کی رفتار کو بھی کم کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جزیروں کے اطراف جہاں مرجان پائے جاتے ہیں پانی میں تلاطم نہیں ہوتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مرجانوں کی متعدد اقسام کی نسل کو خطرہ لاحق ہے۔ سیاحوں کی تعداد میں اضافہ، سمندروں میں آلودگی کا بڑھنا، پانی کے درجہ حرارت میں اضافہ اور مرجان کی اسمگلنگ ایسے عوامل ہیں جن سے مرجانوں کو نہایت نقصان پہنچ رہا ہے۔ مرجان کی خرید و فروخت اور اسمگلنگ جرم ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ کچھ لوگ اس قانون سے ناواقف ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مرے ہوئے مرجان کو سمندر کی یادگار کے طور پر یا پھر اپنے ایکویریم میں رکھنے کے لیے لے جا سکتے ہیں۔ ہم یہیں سے اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام غیر قانونی ہے اور دراصل اس سے سمندر کے ایکو سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے۔ جزیرے کش میں مرجانوں کے علاوہ دیگر زندہ موجودات جیسے پرندے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں سمندری پرندے جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں بڑی تعداد میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ بعض پرندے پانی پر تیرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پرندے مچھلیوں اور پانی میں رہنے والے دیگر جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ جزیرے کش کے ایکو سسٹم میں کیکڑے بھی پائے جاتے ہیں۔ سخت خول کے یہ جانور خوبصورتی میں نظیر نہیں رکھتے۔ کیکڑے ساحل اور ٹیلوں پر کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جزیرے کش کے پانی میں آپ کو مختلف طرح کی کائیاں بھی دیکھنے کو مل جائیں گی۔ یہ بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ جزیرے کش میں ساحلی پارک بھی سیر و تفریح کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان میں تفریح کے مختلف وسائل موجود ہیں۔ بہت سے مسافر سیاح بلکہ جزیرے کے شہری بھی ان پارکوں سے استفادہ کرتے ہیں اور جزیرے کے قدرتی مناظر نیز ننگے پیر چہل قدمی کر کے یا پھر سائیکل سواری سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ صاف ستھری اور خاموش جگہ پر صبح صبح چہل قدمی کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ این ساحل از یه طرف به صخره‌های جزیرے کش کے مغربی حصے میں ایک کیپ ہے جسے کیپ آف ہور کہتے ہیں۔
اور یہاں پر جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ایک لکڑی سے بنا ہوا پل ہے اور اس کے نیچے خوبصورت دریا اور مچھلیاں ہیں۔ بہت سے مسافرین یہاں آتے ہیں تفریح اور گردش کے لیے اور اس وقت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کے دیدہ زیب مقامات دیکھ کر تو ان کا دل شاد ہو جاتا ہے۔ واقعی میں یہاں صبح کی چہل قدمی کا منظر کچھ اور ہی ہے۔ کیپ آف ہورن کے ساحلوں سے موجوں کے ٹکرانے سے بڑا دل نواز منظر وجود میں آتا ہے، جس سے دیکھ کر انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ واقعی میں یہاں کا خوبصورت منظر دیدہ زیب ہے، اور مخصوصاً جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اور ڈھلتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جزیرہ کیش ایک ایسا جزیرہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اگر آپ بھی یہاں آئیں گے تو واقعی میں آپ کو بھی یہ جزیرہ بہت اچھا لگے گا۔ یہ امواج جو ان ٹیلوں سے ٹکراتی ہے ایک عجیب ہی طرح کا منظر اپنے لیے پیش کرتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا، یہاں کے جزیرے کے اطراف میں چھوٹے بڑے دوسرے جزیرے بھی پائے جاتے ہیں جہاں پر بہت سے لوگ زندگی گزارتے ہیں اور لوگ تفریح و گردش کے لیے بھی وہاں جاتے ہیں، اور بالکل جزیرے کیشی کی طرح وہاں کے جو منظر ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ واقعی میں ایک بڑا ہی پرکشش جزیرہ ہے، اور یہاں پر ایک بڑی تعداد میں لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ جزیرہ ہندورابی کا ترقی دینے کا مقصد سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ ہم نے اس جزیرے میں چین و سکون کی وجہ سے اس کا انتخاب کیا ہے۔ یہاں پر ہم فوسیلی ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں سے استفادہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر بڑی عمارتیں بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سڑکیں بھی کچی ہوں گی۔ یہاں کے ایئرپورٹ میں رن وے کچا ہوگا، اس کو ڈابر سے نہیں بنایا جائے گا بلکہ یہ RCC کا رن وے ہوگا۔ اس جزیرے کو ہم نے محض سیر و سیاحت کے لیے ترقی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی کارخانہ نہیں لگایا جائے گا۔ جب انٹرنیٹ پر جزیرے کیش کے بارے میں سرچ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں وہ تصویریں اور معلومات دی جاتی ہیں جو ایک غول پیکر ٹوٹی ہوئی کشتی کی ہوتی ہے۔ یہ دراصل برطانوی کشتی تھی جو جزیرے کیش کے مغربی حصے میں پھنس گئی ہے۔ جزیرے کیش کے تصور سے ہمارے ذہن میں اس قدیمی یونانی کشتی کی تصویریں آنے لگتی ہیں۔ یہ جہاز 1966 میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر ساحل پر پھنس گیا تھا۔ اکثر سیاح غروب کے وقت یہاں آتے ہیں اور یہاں سے غروب آفتاب کے منظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ پانی کا یہ جہاز کس وجہ سے ساحل پر پھنس گیا تھا۔ اگرچہ اس جہاز کو یہاں سے نکالنے کی کوششیں کی گئیں لیکن ہمیشہ ناکامی ہوئی۔ ہالینڈ کے ایک ٹور جہاز نے پھنسے ہوئے جہاز کو نکالنے کی مشن پر کام شروع کیا تھا لیکن اسے بھی ناکامی ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساحل پر پھنسے ہوئے جہاز کو ترک کرنے سے پہلے اس کے عملے نے اس میں آگ لگا دی تھی۔ آج اس جہاز کا فولادی ڈھانچہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ بے جان جہاز جزیرے کیش کے مغربی حصے میں بے جان پڑا ہوا ہے۔ برسوں تک اس پھنسے ہوئے جہاز کو کیش کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ جہاز سمندر کے پانی میں فرسودگی کا شکار ہو چکا ہے۔ جزیرے کیش میں 60,000 مربع میٹر پر مشتمل سبز فضا بنائی گئی ہے۔ اس میں تفریحی وسائل جیسے ایمفی تھیٹر، ریسٹورینٹ، ڈرائی فروٹس کی دکانیں، اسکیٹنگ کے شائقین کے لیے اسکیٹنگ کی سہولیات اور دیگر کھیلوں کے وسائل دستیاب ہیں۔ جزیرے کیش میں سیاح اونٹ پر سواری بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ سورج کے غروب ہونے کا منظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔
دستیابی به آرامش واقعی بھرپور چین و سکون پانا انسان کی دیرینہ خواہش رہی ہے۔ نیچر میں پانی جانے والی آوازیں ہمیشہ سے انسان کے دل و دماغ کے سکون کا سبب رہی ہے۔ نیچر انسان کے مثبت جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے، اسے خوشی عطا کر کے اس کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ محترم ناظرین، اس حصے میں ہم آپ کو ایسی رپورٹ دکھائیں گے کہ جس میں جانور اور پرندے نیز وحشی جانور دیکھنے کو ملیں گے۔ جزیرے کے ساحلی پانی میں زیر آب حیات کا آپ مشاہدہ کر سکیں گے۔ ان میں جانوروں کے علاوہ مختلف طرح کے پودے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ دارآباد کے میوزیم جائیں گے جہاں سینکڑوں قسم کے جانوروں کے نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے شرط ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم سب کو نیچر میں سیر کرنے سے لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے پاس ملک کے مختلف علاقوں کی سیر کرنے کا وقت نہیں ہے، تو آپ میری طرح دارآباد کے نیچرل ہسٹری میوزیم میں مختلف طرح کے جانوروں کے نمونے دیکھ سکتے ہیں۔ طبیعت و حیات وحش ایران برای نیچرل ہسٹری میوزیم کا مقصد ایران کی قدرتی یا ماحولیاتی میراث سے آشنا کرانا ہے۔ اس کے متعدد شعبے ہیں، ان میں جانور شناسی، باٹنی اور ارضیات کے علوم شامل ہیں۔ 72 تأسیس شد۔ دارآباد نیچرل ہسٹری میوزیم میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے ملک میں پائے جانے والے پرندوں، ممالیہ، رینگنے والے جانوروں، مچھلیوں اور کیڑے مکوڑوں کو جمع کریں، اور جیسا کہ آپ ارضیات کے شعبے میں دیکھ رہے ہیں، اس شعبے میں ایک باٹنی کا حصہ ہے اور دوسرا ٹیکسی ڈرمی کا۔ یہ میوزیم ایران کے مقامی جانوروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم نے ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ اور افریقہ کے جانوروں کے نمونے بھی رکھے ہیں۔ میوزیم متعدد ہالوں پر مشتمل ہے جن میں ٹیکسیڈرمی شدہ جانور رکھے ہوئے ہیں۔ ہال نمبر 1 میں ایران کے شمالی علاقے کے جانور ہیں، جبکہ اس کے بعد کے ہالوں میں ایران کے مرکزی اور جنوبی علاقوں کے جانوروں کے نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ البتہ اس ہال میں جن جانوروں کے نمونے رکھے ہوئے ہیں وہ ایران کے مقامی جانور ہیں، بالخصوص نادر جانور جن کی نسل کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ ان میں ایرانی زیبر اور چیتے کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اس میوزیم کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جانوروں کے نمونوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ ہماری دنیا میں تقریباً 18,000 قسم کی تتلیاں رہتی ہیں۔ ان میں ایران میں تقریباً 406 قسم کی تتلیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان میں 70 سے 80% ایران کی مقامی تتلیاں ہیں۔ اگر پروانه ها رو دوست داشته باشید، تتلیوں کو کون نہیں جانتا؟ اس حصے میں مختلف کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر آپ خوش ہوں گے۔ اس حصے میں تتلیوں کو ان کے علاقے رہائش کے حساب سے رکھا گیا ہے۔ ایران میں تقریباً 415 قسم کی تتلیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں 70 قسم کی تتلیاں مقامی ہیں۔ مقامی آذربائیجان کے شمالی علاقے میں ارزباران کے جنگلوں میں البرز اور زاگروس سلسلہ جبال میں متعدد قسم کی تتلیاں پائی جاتی ہیں۔ دارآباد کے ہسٹری میوزیم کے باٹنی حصے میں آپ کو 600 قسم کے پودے دیکھنے کو ملیں گے جو ایران کے مختلف حصوں سے جمع کیے گئے ہیں۔ ان کو جغرافیائی لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں 50 قسم کے پودے ایران کے مقامی پودے ہیں۔
دارآباد کے ہسٹری میوزیم میں ایک حصہ نباتات شناسی سے متعلق ہے جس میں ایران میں اگنے والے نباتاتی نمونے رکھے گئے ہیں۔ اس میوزیم میں ایران کے اور دنیا کے مختلف حصوں سے 600 پودوں کے نمونے جمع کیے گئے ہیں۔ نباتات کے ان 600 نمونوں میں ایران کے 4 علاقے کے پودے شامل ہیں۔ انہیں فیٹو جغرافیائی یا ملک کے نباتاتی حصے کہا جاتا ہے۔ کیڑے مکوڑے بالخصوص شہد کی مکھی پالینیشن میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ان کی حفاظت ہمارے میوزیم کے بنیادی پروگراموں میں شامل ہے۔ دارآباد کے اس میوزیم کے بہترین حصوں میں 5واں اور 6واں ہال ہے جس میں زندہ جانور رکھے گئے ہیں۔ اس حصے میں آپ مختلف قسم کی آبی حیات، رینگنے والے جانور اور پرندے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے میوزیم میں آئیں تو خلیج فارس کی مچھلیوں کو دیکھنا نہ بھولیں۔ آبی حیات کے حصے میں ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کی میٹھے پانی کی مچھلیاں، نیز کھارے پانی کی مچھلیاں اور خلیج فارس کے کھارے پانی کی مچھلیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ البتہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے میوزیم میں سارے پرندے اور ممالیہ جانور ٹیکسیڈرمی شدہ نہیں ہیں بلکہ کچھ زندہ جانور بھی ہیں۔ دارآباد ہسٹری میوزیم کا سب سے اہم ترین حصہ ارضیہ سے متعلق ہے۔ اس حصے میں علم ارض کے مطابق زمین کے متعدد ادوار کے فسیل رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہاں پر سب سے اچھی بات یہ لگی کہ گھاس کھانے والے ڈائناسور کی ہڈیاں بھی رکھی گئی ہیں۔ اس حصے میں آپ دیواروں پر علم الارض کے لحاظ سے زمین کے مختلف ادوار کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو مختلف طرح کے فاسلز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بعض کی خدمت 1 ارب برسوں قبل کی ہے۔ زمین شناسی کے 8 ادوار ہیں۔ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں انہیں تاریخ زمین، تاریخ خلقت جہان، نام نہاد بگ بینگ، نیز کہکشانوں کی پیدائش اور منظومہ شمسی کی وضاحت کی گئی ہے۔ ان تفصیلات کو زمین شناسی کے پہلے، دوسرے اور تیسرے ادوار کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ میں نے جب دارآباد نیچرل ہسٹری میوزیم میں قدم رکھا تھا تو ہرگز یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے 2 منزلہ عمارت پر مشتمل میوزیم سے اتنی معلومات حاصل ہوں گی، لیکن یہ ایک خزانہ ہے واقعی میں۔ جی محترم ناظرین، ہمارا پروگرام ایران آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اس میں جو متنوع قسم کی رپورٹس ہمارے ساتھیوں نے تیار کی تھی اور آپ ناظرین کے لیے پیش کی، وہ آپ لوگوں کو کیسی لگیں؟